अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, ताजदारे हरम की निकाह करम का तालिब आज कराची में गोलियों का निशाना बन गया। प्यार बांटने वाले, खुश गुफ्तार, लोगों के कानों में मिठास खोलने वाले, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले, मोहम्मद के सामने झोली फैलाने वाले अमजद साबरी को बीच सड़क दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। खून में नहलाए जिस्म को अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। किसी का क्या बिगाड़ा था अमजद साबरी ने? क्या किसी के साथ उन्होंने नाइंसाफी की थी? अमजद साबरी को मारने वाला कौन था? किसकी बंदूक से ये गोली निकली? ये अंधी गोलियां, ये बंदूकों की घन गरज, बारूद के ये धमाके कब थमेंगे? चीखते चिल्लाते बैन करते लवाहिकीन, ये आंसुओं के सैलाब कब थमेंगे? अमन व अमान के लिए मजीद कितना खून बहेगा? वही नोटिस, वही सोग, वही मजम्मती बयान, खिदमात का एतराफ, कार्रवाई तेज करने की हिदायतें, मगर जाने वाला वापस लौट कर नहीं आएगा। हर हादसे पर उम्मीद की जाती है कि शायद अब जाग जाएं, शायद अब कुछ सामान कर लें, शायद अब दरिंदों का हाथ रोकने का बंदोबस्त कर लिया जाए। आसमानों को छूते दावे और जमीन पर फसाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। किन जुराइम पेशा अफराद, कौन से टारगेट किलर्स, किन दहशत गर्दों की कमर तोड़ी गई है कि आज भी जहां चाहें, जैसे चाहें, किसी से भी हक के जिंदगानी छीन लें। 60,000 शहादतें, 120 अरब डॉलर का नुकसान, घर घर मातम, ये एक दहाई से ज्यादा का किस्सा है। क्या वजह है कि वक्ती सकून के बाद फिर कोई सानिया पेश आ जाता है और हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं? कल दिन दिहाड़े क्लिफ्टन के एक मसरूफ इलाके से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस अली शाह का अगवा, और आज बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कमाल अमजद साबरी की लियाकताबाद नंबर 10 के इंतहाई मसरूफ इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से हलाकत। 2 दिनों में इन 2 हाई प्रोफाइल केसेस ने बिलाशुबा सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को हिला कर रख दिया है। कराची ऑपरेशन के बाद कराची की रोशनियां और रौनकें बहाल होने लगी थीं और अहलियाने कराची ने सुख का सांस लेना शुरू ही किया था कि गुज़श्ता 2 दिनों में यह पैगाम दिया गया कि मुल्क में अवाम और खवास समेत कोई महफूज नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस वाक़े को सिंध हुकूमत की नाकामी करार दिया है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने यह कहा है कि पौने 3 साल के ऑपरेशन के बावजूद भी कराची में खौफ की फजा कायम है। नाज़रीन, कराची का अमन महज वक्ती था? क्या दहशतगर्द एक मर्तबा फिर कराची में सर उठा रहे हैं? ये दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के हुकूमती दावे, उन दावों का क्या हुआ? क्या कराची के वासी कभी सुख का सांस ले सकेंगे? क्या 2016 वाकई दहशतगर्दी के खात्मे का साल साबित हो सकेगा? अमजद साबरी को धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई? कब तक हमारी पहचान समझे जाने वाले गोलियों का निशाना बनते रहेंगे? इन इश्यूज पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब मौजूद हैं, मारूफ तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब भी, पेशावर से तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली शौकत यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और कराची से पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज्ञान चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब, पहला सवाल आपसे, सीधा सवाल, सीधी बात। सर, ये बता दीजिए, अगर कराची नहीं संभाला जा रहा तो इस चीज को आप तस्लीम क्यों नहीं करते? देखें, कराची की सूरत-हाल जो है ये काफ़ी दिनों से ख़राब थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी जब गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने इसके अमन अमान पे ख़ास ध्यान दिया था, तो वहाँ यहाँ पे ऑपरेशंस हुए थे। लेकिन कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें यकीनन इतने क्रिमिनल्स, इतनी माफियाज, इतनी जमा हो चुकी थी। हर किसी के पास क्लैशनकोफ असला मौजूद रहा है, और यहाँ पे काफ़ी दिनों से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि यहाँ पे भी जो मुख्तलिफ अमन अमान ख़राब करने वाली क़ुव्वतें जो मौजूद हैं, जो माफियाज मौजूद हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले दिन से, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने जब पेशावर के और उसके वाक़ात हुए तो उनको वेलकम किया कि नैप का जो ऑपरेशन कराची से शुरू हो, उसमें कुछ क्रिमिनल्स जो पीपल्स पार्टी
کی طرف بھی تھے ان کو بھی پکڑا گیا, ان کو بھی آپریشنز ان کے خلاف ہوئے, باقی پارٹیز کے جو لوگ تھے ان کے خلاف بھی آپریشن شروع ہوئے. تو اس وجہ سے کراچی شہر میں کافی امن امان ہوا تھا. لیکن ابھی جو واقعہ ہوا ہے, یقیناً صابری صاحب جو تھے وہ لوگوں کو روح کو تسکین دینے والی قوالیاں گاتے تھے, اور وہ لوگوں کے دلوں میں بسنے والے ایک قوال تھے. تو یقیناً ان کا بڑا نقصان ہوا ہے. کل اگر چیف جسٹس گیان چند صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان ہوا تھا, تھوڑا سکون ہوا تھا, لیکن سر آج پھر وہ تھا ہو گیا. آج کا میں سوال تو پھر یہی کر رہا ہوں نا, جو ناکامیاں ہیں ان کو تو تسلیم کرتے ہیں نا آپ. تو میں یقیناً تسلیم کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. تو اس وقت میں ہم سمجھتے ہیں جو قوتیں اپنے آخری سانسیں لے رہی ہیں وہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کو آپ کچھ نشاندہی کریں گے کہاں لوپ ہولز ہیں, ایکشن لینا چاہیے. باقی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کراچی میں ایکٹیو ہیں ان کو. جی گیان چند صاحب سن رہا ہوں میں, مجھے یہ بتائیے کہ کچھ نشاندہی. گیان چند صاحب دیکھیں آپ کی آواز کٹ کٹ کر رہا ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس سر, میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں ان سب کو مل بیٹھنا پڑے گا. اور عتیق صاحب سے کمنٹ لے لوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں, اور سوال میرا وہی ہے کہ اگر ناکامیوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو پھر لیپس کہاں ہیں, کہاں لوپ ہولز ہیں, پھر سر ان کی بھی نشاندہی کریں. شوکت یوسف صحیح صاحب سے جاننا چاہیں گے سر, آج ایم کیو ایم سے ہم میاں عتیق صاحب سے کرتے ہیں. شوکت یوسف صحیح صاحب کے ساتھ ایک ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے, ان کی آڈیو کا مسئلہ ہے. سینیٹر میاں عتیق صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر, کچھ دن پہلے کی بات ہے, بلکہ میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں منظور وسان صاحب, ان کا مصطفیٰ عزیز آبادی کا, ان کے ٹویٹ کا, کہ تھریٹس تھے, پریشر تھا ان پر, صابری صاحب پر. اس میں کتنی صداقت ہے سر, پہلے تو یہ بتا دیں. نہیں, بالکل یہ درست بات ہے. فاروق ستار بھائی نے بھی بالکل یہی کہا, چونکہ اور ان کو تو آپ مطلب ہے بات کی بات ہے, شاید اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سمجھا جائے, لیکن آج صبح سحری کے وقت امجد صابری بھائی جن لوگوں میں موجود تھے سما چینل کے اوپر, ٹی وی چینل پر, وہ جو باتیں کر رہے ہیں ذرا ان کو سن لیجئے. اور وہ جو ان کے کلیگ ہیں جن کے ساتھ آج صبح بھی انہوں نے نعت پڑھی اس وقت میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے یاد کیا, میں کہتا ہوں کہ یقین کیجئے جمیل بھائی, کوئی الفاظ نہیں ہیں. اس کو خدارہ کنٹراورشل مت بنائیے. یہ کنفرم بات ہے کہ ان کو تھریٹس تھے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے, کس نے سیکیورٹی پرووائیڈ کرنی ہے. اور جہاں تک ابھی آپ نے فرمایا, ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آخر ان معاملات کو خراب کرنے کے پیچھے کون ہے, کون سے محرکات ہیں. قائد تحریک الطاف بھائی نے بڑے واضح الفاظ میں متعدد بار یہ کہا, ابھی چند روز پہلے بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھ لیں حالات خراب ہو رہے ہیں, ملک کو اندرونی طور پر بھی تباہ کیا جا رہا ہے اور بیرونی طور پر بھی تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے جو حکمران بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. آج بھی حکومت وقت جو فیڈرل کی ہے وہ پروونس والوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, پروونس والے جو ہیں وہ فیڈرل والوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے کارکنان کے ساتھ ہوا, سب سے زیادہ کراچی میں لاشیں جو ہیں وہ ہم نے اٹھائی ہیں, سب سے زیادہ میاں عتیق صاحب آپ کا کمنٹ آ گیا. اب گیان چند صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو تھریٹس بھی تھے اور ان ساری باتوں کے باوجود ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی, امتیاز گل صاحب آپ کے خیال میں اتنے تھریٹس ہونے کے باوجود اگر ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی اور آج پھر یہ ایک واقعہ پیش آ گیا, آپ کے خیال میں سر کون ذمہ دار ہے, کس کی ناکامی ہے؟ سندھ حکومت کی ہے, وفاقی حکومت کی ہے, نیشنل ایکشن پلان کی ہے, کراچی آپریشن کی ہے, یا پھر ریاستی فیلئر سمجھا جائے اس کو؟ امتیاز گل صاحب. اچھا, میں سمجھا آپ گیان سنگھ صاحب سے آپ پوچھ رہے تھے. دیکھیے, اس میں اتنی آسانی سے یہ کہہ دینا کس کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری کا تعین کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت پاکستان بحیثیت مجموعی جن حالات سے باہر ہے, اس میں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر اس ملک میں مثال یہ جو بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگر تھریٹس تھے
تو سوال یہ کہ کیا ان کو سیکیورٹی مہیا کی گئی تھی، اور اگر نہیں کی گئی تھی تو کیا ایک ریاست کے لیے 2 کروڑ کے شہر میں تمام بڑی بڑی شخصیات کے لیے انفرادی طور پہ سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں میرا خیال ہے یہ بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ساری جنگوں سے دوچار ہے. اس میں اب یہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعات اوپر نیچے 3-4 ہوئے ہیں کراچی میں، کیا اس کا تعلق پاک سرزمین اور ایم کیو ایم کی جو باہمی چپکلے چل رہی ہے اس سے ہے؟ کیا اس میں وہ تمام سیاسی قوتوں کا رد عمل ہے جو کہ رینجرز کے اقدامات کے خلاف بظاہر یکجا ہو گئی ہیں، یا پھر یہ اس طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے تحت پاکستان کی شارک کراچی کو عدم استحکام سے، بے یقینی سے دوچار کرنا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ چن کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بدامنی پھیلائی جائے، بے یقینی پھیلائی جائے، اور پاکستان کو مسلسل ایک غیر مستحکم، غیر محفوظ ملک کے طور پہ پروجیکٹ کیا جائے. بالکل صحیح. امتیاز گل صاحب، آپ کا موقف آ گیا. میں شوکت یوسف صحیح صاحب سے ذرا پی ٹی آئی کا موقف یہ لے لوں. شوکت یوسف صحیح صاحب، عمران خان صاحب نے آج کے واقعے کے بعد تو صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ سندھ حکومت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سر، جب انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو دوسری جانب الائنس بھی ہو رہا ہے. ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں آپ نون لیگ کو کہ ان کی پنجاب حکومت کی کیسی کارکردگی ہے، وفاق کی کیسی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے. ایک طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو دوسری طرف آپ ان کے ساتھ الائنس بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے امجد صابری صاحب کا کے قتل کا، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. دیکھیں، یہ جب اتنا بڑا آپریشن ہوا اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر تو رینجرز وہاں نہیں رہ سکتی، نہ ساری عمر رینجرز جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. وہ جو خاص مقصد ہوتا ہے، ایک مخصوص آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن کی، کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے. تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کراچی کے اندر. جس طرح امتیاز گل صاحب نے کہا کہ بہت بڑا شہر ہے، مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس نظر آنی چاہیے جو نہیں ہے نظر آ رہی. اس میں چاہے اتحاد ہو نہ ہو، ایک الگ بات ہے. اتحاد کس چیز کا اتحاد تو ہم اتحاد نہیں ہے بلکہ ایک اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب ساری عمر کہتے رہے کہ اس ملک کے اندر کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آج جب پیناما لیکس آ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک مثال بنا لیں کہ کم از کم یہاں سے تو سٹارٹ لے لیں نا. اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بھی مدد کرتا ہے تو ہم ان کے مشکور رہیں گے. باقی اتحاد کس چیز کا؟ ہر ایک نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ کریں یا کوئی ہمیں سپورٹ کرے. ہر ایک اپنا ہوگا. لیکن ایک چیز پہ اگر کوئی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے کہ جی اس ملک کے اندر بڑا ایشو کرپشن ہے اور اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر کوئی ساتھ دینا چاہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. کیونکہ اگر بڑی برائی کو ختم کرنا ہے تو کہیں سے تو آپ نے سٹارٹ لینا ہے. تو یہ ایسا بڑا ایشو کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. باقی دہشت گردی اس ملک کا بڑا ایشو ہے. ہم بھی یہاں سفر ہو رہے ہیں اور نہ جانے کب تک سفر ہوتے رہیں گے، کیونکہ بہت بڑی قربانیاں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی دی، فورسز نے بھی دی. لڑ رہے ہیں، ہو رہی ہے ساری دہشت گردی. لیکن جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کو ایک اچھا ٹھیک ہے. شوکت صاحب، آپ کا موقف آ گیا اور آپ کی وہی بات کہ نہ جانے کب تک یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا. آخر کیوں ایسے اقدام نہیں کیے جائیں گے کہ مستقل طور پر امن ہو کراچی میں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز گل صاحب، آپ سے میں کمنٹ لینا چاہوں گا سر کہ جتنے بھی ایکشنز لیے جائیں ایک بڑے سانے کا انتظار کیا جاتا ہے. وقتی سکون آتا ہے لیکن وقتی سکون کے بعد پھر ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ایک بڑا واقعہ رونما ہو اور اس کے بعد پھر ایک بڑا سٹیپ لیا جاتا ہے. ابھی تک دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے جتنے بھی قدم اٹھائے گئے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سال 2016 یہ دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے، اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی طرف سے اس نوعیت کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے. ہم ایک بڑی ڈائنامک صورتحال سے دوچار ہیں. اس میں حتمی طور پہ یہ کہہ دینا کہ 2016 یا 2017 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا نامناسب ہے، غیر حقیقت پسندانہ ہے. بلا شبہ اگر
हमारे हुकाम, आला तरीन हुकाम इस उम्मीद करते हैं, तो अच्छी बात है, शायद वो हौसला दिलाने के लिए कौम को ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अमलन इस तरह मुमकिन नहीं है। ये एक तवील जंग है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, उसमें कुछ पाकिस्तान की अपनी पॉलिसियाँ थी माजी की जो उसका सबब बनी हैं, कुछ फिर अंदरूनी तौर पे जिस अंदाज में ये सियासी महाजराई इस वक्त चल रही है मुख्तलिफ जमातों के अंदर, एक वजह उसकी बड़ी ये है। दूसरी बड़ी वजह जो सियासी हुकूमतें हैं, चाहे वो मरकज़ में है चाहे वो सूबों में है, क्या वो दहशत गर्दी के नताइज से निमटने के लिए, दहशत गर्दी के वाक़यात से निमटने के लिए मुसल्ले हैं? मसलन उनका बुनियादी तौर पे दारोमदार पुलिस पे होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को नए खतूत पे नए चैलेंजों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है या नहीं? देखिए कितने अफसोस की बात है कि सिंध में आज भी 1861 का पुलिस एक्ट नाफिज है, क्योंकि इसके तहत तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आला के पास होते हैं, जो फेडरल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास होते हैं। आप इख्तियारात की जो इर्तकाज़ है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यानी सिर्फ न फौज ने करना है ना ही सिर्फ पुलिस ने करना है, मिल के करना होगा। इन दोनों पहियों को मिल के करने की जरूरत है। इम्तियाज गुल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं गयान चंद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, पिलडेट की जो रिपोर्ट आई बड़ी हौसला अफजा रिपोर्ट थी, वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, बड़े अच्छे मार्क्स लिए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ने, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये बताइए, अगर थ्रेट्स थे अमजद साबरी साहब को, तो आज आपने एक SHO और एक DSP को मुअत्तल कर दिया, आपने 4 हफ्ते पहले उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? यकीनन ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनको सिक्योरिटी दी जाती, लेकिन जैसे पहले भी बात हुई कि सब लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सच सिक्योरिटी पर्सनल्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है। लेकिन ज्ञानचंद साहब, जिसको थ्रेट्स हैं उसको तो कर सकती है ना फौरन। जिस किस्म के हालात थे, देखें जिस किस्म के हालात थे, उन हालात में ही हमारी मजबूरी बन गई, पूरे मुल्क की मजबूरी बन गई कि वो हम नेशनल एक्शन प्लान लेके आए। उसके बाद जो है स्पेशली कराची की जो सूरत हाल है वो सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास नहीं है, एक अपेक्स कमेटी है जो कर रही है, जिसमें रेंजर्स भी है, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो भी काम कर रही हैं ताकि ये हालात ऐसे हालात पैदा किए जाएं जो कराची पहले था, जिसको रोशनियों के शहर कहते हैं, उसको लौटाने के लिए गए। हाँ, अभी भी जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके कुछ पैकेट्स मौजूद हैं जो किसी न किसी वक्त कोई कार्रवाई कर जाते हैं। तो इस वक्त में ब्लेम गेम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं, गवर्नमेंट कोई ब्लेम गेम में नहीं जा रहे ज्ञानचंद साहब, बिल्कुल नहीं। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान की बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, कराची ऑपरेशन की बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, प्लान में क्या सियासी हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है? बिल्कुल, दैट्स द क्वेश्चन। इनसे पूछिएगा कि क्या नेशनल एक्शन प्लान में सियासी, देखें जहां तक कराची की सूरत हाल है, तो कराची की सूरत हाल में कराची की जो सूरत हाल है, उस कराची की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन वहीं पे हुआ है, और कराची में मुकम्मल तौर पे काफ़ी हालात बेहतर होने जा रहे थे। उसमें कुछ जैसे 1-2 ये वाक़े हो गए, लेकिन सब लोग इस बात को मानेंगे कि कराची के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, जिसमें रेंजर्स का अपना रोल है, एजेंसीज का अपना रोल है, अपना रोल है। ज्ञानचंद साहब जरा वाज़े करते हैं, सिचुएशन जरा वाज़े करते हैं। सर सुन ले, एक मिनट दें मुझे। देखिए मेरी बात सुने, वहां पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आप नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, आप कराची ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वो चल रहा है सर। अगर 2 या 3 हफ्ते पहले अगर आपको कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये रिपोर्ट दी जा रही है कि फलां शख्स को थ्रेट्स हैं, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता, पुलिस का वहां पर फर्ज नहीं बनता कि उनको सिक्योरिटी दी जाए? मेरा सवाल ये है सर। देखिए प्रॉपरली इस मामले की वो मुझे इल्म नहीं है कि क्या मसला था और कैसे हुआ, लेकिन मैं इन जनरल ये बात करूंगा, हर बंदे को, हर सिटीजन को सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उसको गवर्नमेंट को निभाना चाहिए। उसमें अगर कहीं फेल्योर्स आ रहे हैं तो उसकी वजह कोई प्रेजेंट जो सूरत हाल है वो नहीं है, उसके पीछे जो अवामिल हैं, जो ठीक है ज्ञानचंद साहब, आपने जाना पड़ेगा, नाकामियों का एतराफ तो कर लिया, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ज्ञानचंद साहब, आपने नाकामियों का एतराफ तो कर लिया है, लेकिन अगर कहीं फेलियर है तो फिर उसकी निशानदेही होना भी बड़ी जरूरी है। मियां तीक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ उसमें यह भी ऐड कर ले मेरा वही सवाल कि वक्ती सुकून होता है सर,
اس کے بعد پھر سے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. ابھی جس طرح ایم کیو ایم کے کچھ علاقے ہیں اس میں بھی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, شور مچایا جائے, ان کو پن پوائنٹ کیا جائے. دیکھیے جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے پہلے بھی ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کی, ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی یہاں بات ہوئی ایپیکس کمیٹی کی, میرے بھائی چونکہ مجھے ان کا علم ہے, یہ سادہ آدمی ہے, ان سے ہم یہ کیا سوال کریں گے, کیوں آج تک ریگولر ایپیکس کمیٹیز جو ہیں وہ ان کی میٹنگ نہیں ہوتی؟ کون ہے ایپیکس کمیٹی کا جو کیپٹن ہے؟ جب بات آتی ہے تو کپتان بن جاتے ہیں کون؟ سائیں سرکار. کل سائیں سرکار نے خود یہ اس بات کو مانا کہ اس وقت کراچی میں جو سٹریٹ کرائم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے پچھلے ایک ہفتے 10 دن کے اندر اندر کہ کسی طرح سے بھی. اور دوسرا آج جو ہم رینجر کی بات کر رہے ہیں, رینجر تو وہاں موجود ہے کب سے؟ پچھلے 3.25 سال سے. اور ہوا کیا ہے؟ ویسے تو کئی سالوں سے, 18 سال سے 12 سال سے رینجر آگے, رینجر پیچھے. کیا رینجر کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے؟ رینجر کا کام جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو تحفظ دینا نہیں ہے؟ کون جا رہا ہے وہاں پر؟ کیا ان کا مقصد صرف اور صرف پولیٹیکل لوگوں کو, نئی پارٹیوں کو کھڑا کرنا ہے؟ قطعی طور پر نہیں. آج جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی, حکومت وقت انٹرنیٹ پہ اور سکائپ پر نظر آ رہی ہے. دوسری طرف جب ہم سائیں سرکار کی بات کرتے ہیں تو وہ سوتے زیادہ ہے, جاگتے کم ہے. کہیں پر ان کا کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا. ابھی وہ جو اویس شاہ صاحب کا معاملہ ہے اس کو جس طریقے سے اٹھایا گیا, جس جگہ سے کراچی کا اتنا مین پوائنٹ وہاں سے اٹھا کر لے گئے, وہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا کھلا چیلنج ہے. کس کے لیے؟ پورے قوم کے لیے, اور تمام قانون نافذ کرنے والوں کو ایک اوپن چیلنج ہے. کس کی طرف سے ہے؟ آج تک کوئی اس کو نہیں دیکھ سکا. جب اس طرح کے معاملات ہوں تو نظر کیا آتا ہے؟ دیکھیے جمیل, میں ایک بات آخر میں کہوں گا. ٹھیک ہے میاں عتیق صاحب, اور بریک کے بعد شوکت یوسف سعید صاحب آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ کا پی ٹی آئی کا موقف لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسف سعید صاحب, ابھی گیان چند صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہر شخص کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی, تو کیا سر حکومت کی ذمہ داری وہاں ختم ہو جاتی ہے؟ حکومت صرف اتنا کہہ دے تو وہ بری ذمہ ہو جاتی ہے اس بات سے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کراچی کا جو ایشو ہے نا, وہ شروع دن سے ہم کہیں کہ آپ غیر جانبدار پولیس کو لائیں, غیر سیاسی پولیس کو وہاں لائیں, جو سیاسی اثر رسوخ ہے پولیس کے اندر اس کو ختم کریں. بدقسمتی آپ دیکھیں تھر کے اندر اتنے بچے مر رہے ہیں, روز ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا پہ آ رہا ہے, لیکن اس پہ کون سا ایکشن لیا جا رہا ہے؟ تو یہ بے عزتی ہوتی ہے حکمرانوں کی طرف سے, چاہے جہاں پہ بھی ہو. میں پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ تو غسان صاحب تو سینیٹر ہیں, ان کو زیادہ اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. اگر کوئی وہاں کا وزیر یا کوئی آتا لوکل تو زیادہ وہ بہتر بتا سکتے کہ آخر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. کچھ دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا کہ رینجرز کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ ڈے ٹو ڈے لائن آرڈر کی بات کر, وہ تو ایک مخصوص وقفے کے لیے لائے گئے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پوری طرح تعاون نہیں کر رہے. میاں صاحب نے تو بات کی, ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم وہاں پہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی, لیکن آج بھی وہ اسی طرح کرٹیسزم کر رہے ہیں رینجرز کے اوپر. تو یہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے, اگر آپ مخلص ہیں سٹی کے ساتھ, تو پہلے امن تو قائم کریں نا, اس کے بعد آپ لڑے, بے شک پولیٹیکل لڑے, آپ جیتے, پیپلز پارٹی جیتے یا کوئی اور جیتے, لیکن سب سے پہلے تو اگر ہمارا شہر ہے ہم اس کو اون کرنا چاہیے. امن ہم نے قائم کرنا ہے میرے بھائی, اور کس نے قائم کرنا ہے؟ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کو ناکام بنانے کے لیے کرتے رہے تو قطعی طور پر نہیں, بات آپ سن لیں, پھر آپ کریں. دیکھیں میں ان کے ساتھ ہیں. میاں صاحب میں بات مکمل کر لوں, آپ میں اپنی بات مکمل, آپ بے شک جی شوکت صاحب آپ کریں, کمپلیٹ کریں. جو سیکورٹی فورسز ہوتے ہیں نا, وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوتے, ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کوئی اسٹیل کے بنے نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک مخصوص ان کو تربیت ہوتی ہے, وہ سارا نظام ان کو کرتے ہیں. اس کے بعد عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے, اس چیز کو. اور جو اس طرح کے جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا راستہ روکے, لیکن ہم یہ نہیں کر پا رہے. بدقسمتی سے میں آج صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کراچی کے اندر ہیں,
ان کا آج تک جس طرح کے کہا گیا تھا کہ ان کو ڈسارم کرنا چاہیے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. کچھ مخصوص وقفے کے لیے ہو جاتی ہیں, کچھ وہ شور اٹھ جاتا ہے کہ جی یہ تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ آج بھی ہم اسی چیز میں پھنسے ہیں. بھائی ایک پارٹی نہیں 10 پارٹیاں بنے, لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اگر سیاسی وہ کر کے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں تو ساری ہمیں تو چاہیے ٹھیک کہ ہے. پہلے اپنے شوکت صاحب آپ کا کمنٹ آ گیا اس پر, لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ لوگوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ساتھ دیا جائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, سیکیورٹی اداروں کا, تو امتیاز گل صاحب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, خاص طور پر اگر کراچی کو لے کر دیکھا جائے؟ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ عوام ساتھ نہیں دے رہی سیکیورٹی اداروں کا؟ دیکھیے صرف اس میں عوام کی بات نہیں ہے, اس میں معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے جتنا سیکیورٹی ایجنسیز کا ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی ایک سادہ لوہی کی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ امن و امان کا قیام صرف سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے. یہ کام کوئی آئسولیشن میں یا خلا میں نہیں ہوتا, بلکہ اس میں اگر آپ کے وہ لوگ مثال کے طور پہ جو پارلیمان کے اندر قانون سازی اور قانون کا تحفظ کرنے کے ذمہ دار ہوں, لیکن وہی لوگ قانون توڑنے والوں کے ساتھ درپردہ شامل ہوں, تو اس صورت میں وہاں پہ جرائم کے خلاف مہم کیسے کامیاب ہوگی؟ پھر جو ایک نیکس گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے افسر شاہی کا, پولیس کا, سیاستدانوں کا, جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ, تو وہ کیسے ٹوٹے گا اگر وہی لوگ اس میں شامل ہوں؟ جو بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا تھا جب وہاں کے وزیر داخلہ خود کہتے تھے کہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں مصروف ہیں. تو بنیادی طور پہ جب تک ہر سیاستدان, وزیر, پولیس افسران جو ہیں جس کو افسر شاہی کہتے ہیں, اور سیکیورٹی ایجنسی مل کر کام نہیں کریں گے, اس وقت تک اس معاملے پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. اب بڑے بڑے لوگ ہیں, ہمیں تو نہیں معلوم ان کے گھر کیا کوئی چھاپا مار سکتا ہے, پولیس جا سکتی ہے, پوچھ سکتی ہے کہ بھئی آپ کے گھر کون چھپا ہوا ہے. جب ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت پہ حملہ ہو گیا. جب اب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کہاں سے کمائے, تو وہ سمجھتے ہیں جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے, جمہوریت کو ڈیریل کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اشرافیہ ہے سندھ سے لے کے اور خیبر پختونخوا تک, انہوں نے اس تمام بحث کو بڑا کنفیوز کر دیا ہے. اور جب بھی کوئی بھی اگر احتساب, ایون اگر عوام بھی کوئی احتساب کی بات کریں تو وہ سب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے ایما پہ احتساب کی بات ہو رہی ہے, جمہوری نظام کو ڈیریل کرنے کی. بالکل صحیح. جب امتیاز گل صاحب سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کی بات, کیونکہ سیکیورٹی ایک کمیونٹی کا کام ہے, کمیونٹی پولیسنگ سب سے پہلا فریضہ ہوتا ہے, اور اس میں ایک بنیادی فرض سیاستدان کا اور پولیس کا ہوتا ہے. اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, بالکل امتیاز گل صاحب جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, بالکل جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, جس کمیونٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, جس معاشرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, جہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر شہری کا فرض بنتا ہے, میاں عتیق صاحب تو پھر ہیوی مینڈیٹ تو پھر کراچی میں ایم کیو ایم کا, سر جس کمیونٹی کی طرف امتیاز گل صاحب نے اشارہ کیا ہے, پھر ذمہ داری تو پھر ان پر بھی اتنی عائد ہوتی ہے نا؟ جناب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ذمہ داری جہاں تک تعلق ہے اس میں کوآپریشن کی بات ہے. اگر ہم نے قطعی طور پر کبھی بھی قانون نافذ کرنے والوں پر نہ تو کوئی الزام لگایا, نہ ہم تو ہمیشہ ان کی قدر کرتے آئے ہیں, سلوٹ تک کیا. واحد جماعت ہے جس نے سیویلین اس میں سیٹ اپ میں سلوٹ کیا. اب اگلی بات یہ ہمارا ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ ہے, لیکن دیکھنے کی صورتحال کیا ہے. ابھی جیسے 48 گھنٹے پہلے وہ اویس شاہ صاحب کا معاملہ ہوا, پوری فورس ایکٹیو ہے. جو جمیل صاحب سوچنے کی بات یہ ہے, ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے, ہر موٹر بائک کو چیک کیا جا رہا ہے. پولیس سے چیف منسٹر صاحب خود پوچھ رہے ہیں, آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھیے پرسوں کا جو واقعہ ہوا, کتنی شرمناک بات ہے کہ آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے 6 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں لگا. چیف جسٹس کا بیٹا کوئی عام آدمی نہیں تھا, وہ کڈنیپ ہو گیا, کس طریقے سے ہوا سارے پاکستان کو پتہ لگ گیا. اپنا آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ لگا. سو مقصد ہے جس سیٹ اپ میں ہم چل رہے ہیں, میں پھر کہوں گا یہ اگین رسپانسبلٹی کی بات کریں, جو ابھی ہم اس طرف ضرور جائیں جب سب پارٹیوں نے مل کر نیشنل ایکشن, 1 منٹ اور لوں گا, نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس میں 19 نکات تھے. آخر کوئی تو ہے جو روک رہا ہے, ضرور کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ کراچی میں بدامنی رہے.
اور تاکہ میاں عتیق صاحب پورا ہمارا میاں عتیق صاحب پھر نشاندہی کر دیں نا، آپ ان طاقتوں کو بھی بے نقاب کر دیں، پھر میاں عتیق صاحب بتا دیں۔ دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں، اگر میرے علم میں ہو تو میں کیوں نہ بے نقاب کروں۔ میں کہتا ہوں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آگے انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ آخر کہاں ہیں؟ میاں عتیق صاحب آپ کی ذمہ داری نہیں اگر لیکن آپ بتا تو سکتے ہیں نا اس کو، آپ اس کو بتانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ذمہ داری آپ پہ اتنی ہی بنتی ہے۔ میں قصوروار تب ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی چیز ہو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نہ تو کوئی ادارہ ہوں نہ ہی ہم جو ہے کوئی انٹیلیجنس والے لوگ ہیں۔ ہاں جب ہمارے سامنے، ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی کالعدم تحریک جو ہیں وہ وہاں پر موجود، جماعتیں وہاں موجود ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے میاں عتیق صاحب آپ کا موقف آ گیا، بریک لے یوسف زئی صاحب سے پوچھتے ہیں، پھر آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے شاید کہ اگر تھوڑا بہت امن و امان ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت کان میں تیل ڈال کر سو جاتی ہے، کوئی ہائی پروفائل کیس آ جائے تو پھر ایکٹیو ہو جاتی ہے، ایسا کیوں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گیان چند صاحب، میاں عتیق صاحب تو بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر اگر تھوڑا سا سکون دیکھتی ہے تو وہ خود بھی سکون میں آ جاتی ہے، کوئی ہائی پروفائل کیس سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ سر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، چیف جسٹس سندھ کے بیٹے کے مرڈر کے بعد ہائی الرٹ ہے سر سندھ میں، کراچی میں، اور اس کے باوجود آج دن دہاڑے ایسا واقعہ ہو جانا، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا یا صابری صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے، دونوں افسوسناک صورتحال ہے۔ یہاں پہ صرف اغوا ہمارے چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہوا، ہمارے ایکس پرائم منسٹر کا بیٹا بھی ہوا تھا، ہمارے ایکس گورنر کا بیٹا بھی اغوا ہوا تھا۔ پورے ملک میں کچھ گیان چند صاحب تب نیشنل ایکشن پلان، آپریشن ضرب عرض، کراچی آپریشن نہیں چل رہے تھے، پلان کی طرف جانا پڑا۔ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ کافی عرصے سے بگڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے حالات نہیں بچے ہیں، یہاں پہ جو سفید اور سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے تھے ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بینڈ آرگنائزیشن جس کے لیے کراچی سیف ایون بنا ہوا تھا، اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود واقعات ہو رہے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو ملبہ پرانا پڑا ہوا ہے، جن لوگوں کو وہ اتھارٹیز چھنی جا رہی ہیں، جن کے لیے یہ سیف ہیون سب کراچی نہیں بچا ہے، تو وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکلی نہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کام کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے؟ ایشو ہے صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے، پورے ملک کا ایشو ہے۔ تو اس نہیں گیان چند صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ پس منظر میں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں کام پیپلز پارٹی نے باقی ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ہے، جب کراچی کے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے کئی روڈ پہ کوئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہوئے تو ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لوگ را کے ایجنٹس کا انویسٹیگیشنز جو ہو رہی ہیں اس میں را کے ایجنٹس کا بھی ہاتھ آ رہا ہے، ان میں سے کون نکل رہے ہیں، ٹارگیٹ لنچ کے لیے جب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو وہ کون لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جب ایکشن ہو رہا ہے تو اس کا ری ایکشن بھی آنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں چلیں ٹھیک ہے گیان چند صاحب آپ کا اس پہ موقف آ گیا۔ عتیق صاحب آپ نے بھی یہی بات کی تھی، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ کو ایک متحرک وزیر داخلہ کی ضرورت ہے جو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلیں؟ دیکھیے یہ تو ہم کب سے کہتے رہے ہیں کہ آپ یہ ابھی جو پھر وہی بات آتی ہے، معذرت کے ساتھ وہ سائیں سرکار بزرگ آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت سینئر ہیں، لیکن آج ہمارے صوبے کو ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے ہے کہ جس کی کمانڈ ہو، جو یہ صرف باتوں کی حد تک نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، کبھی وہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، کبھی وہ بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ مطلب ہمیں حالات اور کہاں لے کر جانے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری آج میاں صاحب آپ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، میں وزیر داخلہ کا بھی پوچھ رہا تھا۔ میاں صاحب میں وزیر داخلہ کا بھی پوچھ رہا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ بھی وزیر داخلہ صاحب اپنی ذمہ داری آج پوری کر رہے ہیں نا، کیا کہہ کر وہ ہمیں ابھی جس طرح معذرت کے ساتھ یہ گیان چند نے بھی کیا کہہ دیا کہ جی اگر ایک اغوا ہوا ہے تو کیا ہوا، ادھر بھی اغوا ہوا تھا، فلانا بھی اغوا ہوا تھا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جناب آج کیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، جو آئندہ اغوا ہونے والے ہیں ان کو کون روکے گا؟ کیا ہم خالی یہ کتابوں میں پڑھتے ہی رہیں گے، پرانی تاریخیں ہی گنواتے رہیں گے؟ یہ بہت ہو چکا ہے جمیل۔ میں پھر کہوں گا جو ہماری نیشنل ایکشن پلان میں 19 نکات بنے تھے، خدا را جو ذمہ
ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب آپ کا کمنٹ آ گیا. میں تحریک انصاف کا موقف لینا چاہ رہا ہوں. شوکت یوسف صحیح صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. سر دیکھیے, دھاندلی پر ایک بڑا سٹینڈ لیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے, اس کے بعد اب پاناما کے بعد ایک بڑا سٹینڈ لیا جا رہا ہے, عید کے بعد آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا سڑکوں پر آئیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہیں یہ بہت چھوٹے واقعات ہیں, ان کے لیے تحریک انصاف کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, اس ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ دہشت گردی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا سلسلہ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ کراچی کے اندر ایک مخصوص گروپس تھے, اس کو ختم کرنے کے لیے رینجرز نے آپریشن کیا, اور اس کی وجہ سے پوری سرمایہ کاری جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہونے لگی تھی. ایک ہوپ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کے لیے ایک ہوپ ہے. اگر وہاں پہ امن و امان ٹھیک ہے تو پورے ملک کے امن و امان پہ اس کا اثر پڑتا ہے. پوری انڈسٹری وہاں پہ ہے, بہت زبردست قسم کی وہ ایک شروعات ہم دیکھ رہے تھے. لیکن جو جس طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں, بدقسمتی سے ہم اس طرح حکمت عملی بنا نہیں سکے کہ رینجرز کے جانے کے بعد حکمت عملی نہیں بن سکی, تو obviously آپ حکومتی فیلئر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں لاسٹ کمنٹ لے لوں امتیاز گل صاحب سے, میں لاسٹ کمنٹ لے لوں. امتیاز گل صاحب صرف اتنا بتا دیجئے, فیلئر کی بات کی جا رہی ہے سر, شوکت صاحب کی طرف سے بھی, گیان چند صاحب نے خود مانا ہے, میاں عتیق صاحب نے بڑی چیزوں کو پن پوائنٹ کیا ہے. اب اس پر آپ کیا کہیں گے سر, کیا روکا جا رہا ہے کسی گٹھ جوڑ کی, واقعی وہاں پر جو خبریں ہیں اس میں صداقت ہے؟ نہیں دیکھیے جی, جب سیاسی حکومت ہے, صوبائی حکومت اپنی جو مختلف کرپشن کی داستانیں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہوں, جب وہ دیانتدار افسران کو, پولیس افسران کو اپنے عہدوں پہ چھوڑنے سے گریزاں ہوں, جب وہ صرف افطار پارٹیوں میں مصروف ہوں, تو ظاہر ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی تحت جو اپنی ذمہ داری ہے وہ تو پوری نہیں کریں گے. بالکل صحیح سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر, مہمانوں کا بہت شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.